अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, आप तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। वो सब लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे एक गुजारिश और है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 चैनल का मज़ीद लिंक मिल जाएगा। वो दोनों चैनल आप विज़िट कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वो तमाम लिसनर्स जो बहुत पहले से मुझे जानते हैं और बहुत अरसा से मुझे सुनते हैं, तो उनको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जहां पर मैं नावल्स अपलोड करती हूं। तो अभी रिसेंट मैंने ब्रेक ली हुई थी, अभी वहां पर दोबारा से अपलोड स्टार्ट करूंगी। तो आप सब ने अगर दूसरे चैनल का नहीं मालूम तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जनाब, बात करें नावल्स की, तो अब आप सबकी जो पेंडिंग फरमाइशें हैं उन्हें मैं देख रही हूँ और उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि आप सब जो है एक बार नावल सजेस्ट करने से पहले सर्च कर लिया करें कि वो यूट्यूब पर ऑडियो में मौजूद है या नहीं है। अगर कोई नावल पहले से अपलोडेड है तो प्लीज़ वो नावल सजेस्ट ना किया करें। अगर किसी नावल की एपिसोड जो है वो मुकम्मल नहीं है तो भी मुझे बता दिया करें कि ये नावल अपलोड तो है लेकिन मुकम्मल नहीं है। मैं नावल का नाम लिखकर सर्च करती हूँ और अगर मुझे उसकी कोई भी एपिसोड मिल जाती है सर्च में, ऑडियो में, तो मैं वो नावल शेयर नहीं करती। मैं ये नहीं देखती हूँ कि तमाम एपिसोड हैं या नहीं है, मुकम्मल नावल अपलोड है या नहीं है। तो प्लीज़ इस बारे में आप थोड़ा एहतियात किया करें। मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये कंफर्म करूं कि नावल ऑडियो में है तो कंप्लीट है या नहीं है। मुझे इन चीज़ों का पता नहीं चलता है, तो प्लीज़ ये काम आप लोग खुद कर लिया करें। अभी मैं बात करूं नावल्स की, आप सब ने जो सजेस्ट किए हुए हैं, तो जनाब आफ़िया नासिर ने नावल सजेस्ट किया है ज़िंदगी हम तुझे गुजारेंगे बाय राहत जबीन। तो ये ऑडियो में मौजूद है, आप सर्च करें, आपको जो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इरम शब्बीर ने फरमाइश की हमसे नान बाई की बेटी बाय अनीसा सैयद। ये नावल भी ऑडियो में मौजूद है, आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। उसके बाद मुस्कान ने फरमाइश किया हद कर दी हमने यारा बाय आमना महमूद। ये भी ऑडियो में मौजूद है, आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। बात करूं आज के नावल की, तो ये एक शॉर्ट नावल है। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है लिली ने। कहानी का नाम है रोशन सवेरा और मुसन्निफ़ा हैं फ़रहाना नाज मलिक। गुज़िश्ता 5-6 दिनों से घर की सारी ख़वातीन बशमूल मोना के ख्वामखा में इज़्ज़त देने पर तुल गई थी, गोया कि मशकूक हो गई थी। कहाँ तो अम्मी इधर उसे फारिग देखती, उधर कोई नया काम ढूंढकर उसके ज़िम्मा लगा देती। उन्हें उसकी फ़रागत से चिढ़ थी और कहाँ अब नामहसूस तरीके से उसके ज़िम्मे के काम भी खुद कर डालती और उनका घड़ी घड़ी तनकीदी नज़रों से जायज़ा लेकर उठते बैठते टोकना। अम्मी का बस नहीं चलता, वरना रोज़ पूछती आज कितनी सांसें लीं। वो सारा दिन बड़बड़ाते गुजारती, मगर ये 5-6 दिन पहले की बात थी। अब तो जैसे अम्मी तनकीद करना ही भूल गई थी, बल्कि उसकी तरफ जब जब देखती नज़रों में अजीब ठाठे मारता समंदर मौजन होता जिसमें वो भी डूब डूब जाती। इसके अलावा भाभी साहिबा उसकी फरागत की नंबर 2 दुश्मन। ज़रा जो देखती वो टीवी के सामने बैठी है, फ़ौरन आनिया को उसकी गोद में पटक जाती। थोड़ी देर को संभाल लो, मैं ज़रा रोटियां पका लूँ। ये किचन में साथ होती है तो काम एक भी नहीं हो पाता, तुम तो फारिग बैठी हो, कहकर वो भागने की करती। पीछे वो कड़वे घूंट भरती रह जाती। और रह गई मोना, तो उसकी हलीमी और शीरनी के क्या कहने। हर वक्त उसके साथ ऐलान जंग किए रहती थी, मगर वही मोना जो पहले उससे बेजार रहती थी अब ख्वामखा ही कुर्बान जाने लगी थी। ज़रूर दाल में कहीं काला है, वो हद दर्जा होशियार और मोहतात नज़र आने की कोशिशों में लग गई। कहीं मोना साहिबा की नज़र मेरी उस पिंक शर्ट पर तो नहीं जिस पर मैंने 500 रुपये की कढ़ाई करवाई है। एक रोज़ जेम्स बॉन्ड बनकर जासूसाना अंदाज में सोचा भी। या फिर मेरा वो वाइट पर्ल का सेट हथियाना चाहती होगी जो मुझे रूबी ने गिफ्ट किया है। हाँ, ये हो सकता है। बिलाखिर जेम्स बॉन्ड एक नुक्ता पर मुतमईन हो ही गया। चलो, मोना को लालच हो सकता है, अम्मी और भाभी किस खुशी में इतनी बदल गई हैं, ये सोचने वाली बात थी। और उसने सर धुनकर बहुत सोचा भी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आया जब तक कि मोना ने खुद उगल नहीं दिया। क्या वो यूं हलक फाड़ कर चीखी जैसे बहुत अनहोनी सुन ली हो।
ادھر بتانے کے بعد مونا کا جوش قابل دید تھا، جیسے پتہ نہیں اسے کسی قارون کا خزانہ ہاتھ آنے کی خوشخبری سنا دی ہو۔ ہے نا خوشی کی بات؟ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، سوما کا سارا جوش بیٹھ گیا تھا۔ یعنی کہ گھر کی معزز خواتین اس وجہ کو دیکھ کر اس پر مہربان ہوئی جا رہی تھی، میری بوگس وجہ، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک خیالات و خوش فہمیوں کے گھوڑے دوڑا چکی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے مونا کو بے یقین کیا۔ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس نے ابرو اچکا لیے۔ بھئی تمہارا رشتہ آیا ہے، کوئی مذاق ہے؟ مونا نے اس میں جوش بھرنے کی سر توڑ کوشش جاری رکھی۔ مذاق یہ نہیں، مذاق وہ ہے جو تم سب گزشتہ 6 دنوں سے میرے ساتھ کر رہی تھی۔ قسم سے گھر پہ جنت کا گمان ہو رہا تھا، اور تم سب موروں کا نعم البدل یوں لگ رہا تھا جیسے تمہارا رشتہ آیا۔ سومی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ مونا اس کو خوش کر کے ہی چھوڑنا چاہتی تھی۔ رشتہ تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے مجھے 35 برس ہو چکے ہوں اور میں رشتوں کی انتظار میں بڈھی ہونے لگی ہوں۔ اس کے لہجے میں خف کی در آئی تھی۔ بے وقوف، سر جھٹک کر جیسے مونا کی کم عقلی کا مذاق اڑایا۔ جس گھر میں بیری ہوگی وہاں پتھر تو آئیں گے ہی، اس میں اتنا اچھل کود مچا کر بندر ہونے کا ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے پہلے ہی یقین ہے تمہارے بندر ہونے کا۔ بات تو اس نے دماغ کو گھمانے والی کی تھی، لیکن مونا کی بے جا خوشی واقعی غش دلانے والی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ سوما کی یہ شرح انگیز باتیں پی گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، بیریوں پر پتھر آنا معمولی بات ہے، لیکن سوچو پہلا پتھر ہی اعلیٰ خوبیوں کا ہو تو بندر بننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مونا کسی طور بھی اپنی خوشی کے لیول سے نیچے نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر مونا کی پھیلی باتیں ملاحظہ کی۔ سوچو ذرا، تم جیسی بونگی اور خپتی کے لیے خاندان کے ایسے بندے کا رشتہ آ جائے کہ جو کسی ہیرو سے کم نہیں، تو بھنگڑے ڈالنا تم جیسی پر فرض ہو جاتا ہے۔ مونا نے اپنے تئیں اب ٹھیک وجہ فراہم کر دی تھی خوش ہونے کی، لیکن وہ اپنے دماغ کا کیا کرتی جو اپنے ازلی شوق کی جانب گامزن ہو گیا تھا، یعنی جیمز بانڈ بننے کے شوق میں۔ اس نے پل بھر میں دور نزدیک تمام رشتہ داروں کے ثبوتوں کو دماغ کی اسکرین پر سجایا، غور و خوض کیا اور نتیجہ ملنے پر بھننا کر مونا کی جانب دیکھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں ہیروز کی توہین کرتے ہوئے؟ کیوں؟ مونا کا بھول پن بے حد برا لگا۔ ہمارے خاندان میں افسانوی ہیروز تو کیا، خالی ہیروز بھی دستیاب نہیں، سارے کے سارے پاکستانی فلموں کے ایکسٹرا کریکٹرز جیسے ہیں۔ تمہیں کہاں سے ہیرو نظر آ گیا؟ ایک ہے تو صحیح، کوئی نیا پیدا ہوا ہے کیا؟ وہ مضحکہ پن سے بولی۔ نوشیروان بھائی، مونا چہکی تھی۔ کیا؟ اس کے ہاتھ سے رسالہ گرا۔ پوری آنکھیں کھول کر وہ مونا کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے واقعی انوکھی اطلاع دے دی ہو۔ اب بتاؤ، لگا نا جھٹکا؟ اگلے 5 منٹ تک بھی اس کا سکتہ نہ ٹوٹا تو مونا نے کندھا جھنجھوڑ کر گرم جوشی سے کہا، ہے نا ہیرو؟ وہ کیا بتاتی، اسے آگے تو زور شور سے دھواں دھار روتی شہلا کی صورت آ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت دیر کے بعد جب مونا کو یقین آ گیا اس کے خوشی سے پاگل ہو جانے کا، وہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ مونا سن ہی نہ پائی۔ ابھی تو شہلا کے ارمانوں کے خون کی بو بھی نہیں گئی۔ ہائے! اپنی ہی دھن میں بیٹھی مونا ایک دم سے چونکی۔ یہ کسی فلم کا ڈائیلاگ ہے یا افسانے کا؟ مونا کے کہنے کی دیر تھی وہ حواسوں میں لوٹ آئی۔ نوشیروان بھائی نے یہ جرأت کیسے کی؟ مونا کی توقعات کے برعکس وہ گررائی۔ ہائے! یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نوشیروان بھائی کو شرم بھی نہیں آئی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ ان کا دل بھی نہیں کانپا؟ وہ جس سٹائل سے دانت بھینچ بھینچ کر بولی، مونا کو لگا نوشیروان سے واقعی کوئی ممنوعہ حرکت سرزد ہو گئی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا خوشی سے مغرور ہو رہی ہو؟ مونا نے بات کو الگ رنگ دینا چاہا، لیکن مٹھیاں بھینچتی کھولتی سوما اس بات سے الگ تیور سجائے بیٹھی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا نوشیروان بھائی میرے سامنے آ جائیں اور میں ان کو مسل کر رکھ دوں۔ ہاں ایسی ہی تو سورما ہو۔ مونا کا سارا جوش غرق ہو گیا تھا۔ امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کہاں نوشیروان بھائی جیسے اعلیٰ صفت انسان اور کہاں تم عقل سے پیدل بے وقوفوں کی سردار۔ پتہ نہیں نوشیروان بھائی کو ایسا کیا نظر آیا تم میں کہ تمہارا ہاتھ مانگ بیٹھے۔ مونا بھی فارم میں آ گئی، 5-6 دنوں والی محبت کا گلا گھونٹ کر۔ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھے ہیں حضرت۔ انہوں نے سوچا بھی کیسے کہ میں ہنسی خوشی ہاں کہہ دوں گی اس شخص کے لیے جس نے کسی غریب کے ارمانوں پر شبخون مارا ہے۔ شبخون صفاقانہ غریب کے ارمانوں؟ مونا سے یہ بھارے جملے ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ نوشیروان بھائی کے یہ قصور تمہیں کہاں سے نظر آ گئے؟ ساری دنیا کی نظروں کے سامنے ہیں، ایک میں کیا؟ وہ چہک کر بولی۔ مونا اس کے بستر سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر چلی گئی تھی، بے حد خراب موڈ کے ساتھ۔ خیر اتنا بتا دوں، تکیے پر سر رکھنے کے بعد آنکھیں موندنے سے پہلے مونا نے اکھڑے لہجے میں کہا، امی ابو بھیا سب راضی ہیں، تمہاری یہ دھونس کسی خاطر میں نہیں آئے گی۔
مونا نے فلفور چادر تان لی تھی۔ میں نہیں ہونے دوں گی، وہ تا دیر کھولتی رہی۔ مونا تو فوراً گہری نیند میں چلی گئی تھی، اسے رات بھر نیند نہیں آئی۔ کتنی باتیں تھیں جنہوں نے دماغ پر دھاوا بول کر نیند پر قبضہ جما لیا تھا۔ شہلا کی آزردگی، اس کا بلک بلک کر رونا، سوما سے اس کی گہری محبت بھری دوستی اور نوشیروان کی ذات کے لیے سوما کے ڈھیروں ڈھیر نفرت بھرے عزائم جو اس نے شہلا کی رخصتی والی رات خود سے باندھے تھے۔ یہی نہیں، نوشیروان کو دی جانے والی خطرناک بد دعائیں جو اس نے پورے خشوع و خضوع سے مانگی تھیں، اور اب شہلا کی شادی کے محض 3 ماہ بعد نوشیروان کا اس کے لیے رشتہ مانگ کر دھماکہ کرنا اور آئندہ کے لیے سوما کا لائحہ عمل، اتنی ساری باتوں پر دماغ لگا کر ساری رات آنکھوں میں کاٹنی پڑی۔ تمہیں پھر سے نزلہ ہو گیا؟ اس کی سوجی سوجی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھ کر امی یہی اندازہ لگا پائیں۔ عموماً نزلہ زکام میں اس کا چہرہ ایسے ہی بگڑ جایا کرتا تھا۔ پھر سے کا الفاظ امی نے اس لیے استعمال کیے کہ ابھی ہفتہ بھر پہلے تو وہ نزلہ کے شکنجے سے آزاد ہوئی تھی۔ صبح کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ یقیناً نوشیروان بھائی کی مہربانی کا اثر تھا کہ اس کے لیے محبت کے سوتے پھوٹے پڑ رہے تھے، ایسے کہ اسے ہمیشہ فجر کے وقت جھنجھوڑ کر جگانے والی امی آج اس کے اتنی دیر تک سوتے رہنے پر گرم نہیں ہوئی تھی، الٹا پریشان ہو رہی تھی کہ اسے نزلہ تو نہیں ہو گیا۔ سوما بیٹے، آپ نے نماز قضا کر دی۔ اتوار کی وجہ سے ابو اور بھیا بھی گھر پر موجود تھے۔ چھٹی کے روز نماز پڑھ کر پھر سے سو جاتے تھے، تبھی تو ناشتہ 10 بجے تک ہوتا رہتا تھا، ورنہ عام دنوں میں تو امی کی نگرانی اور بھابھی کی پھرتی کی وجہ سے 7 ساڑھے 7 بجے تک نہ صرف ناشتہ ہو چکا ہوتا بلکہ برتن بھی سمٹ جایا کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے ابو کے دائیں والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دل اور دماغ ایسے آزردگی کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے کہ قضا نماز پر شرمندگی کا احساس بھی نہ ہوا۔ آج شام میں بھابھی بھی آ رہی ہیں، امی نے اپنی جگہ سنبھالتے ہی اطلاع دی۔ سوما کے حلوہ پوری سے مٹ بھیڑ ہوتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ یہ ذکر خاص تائی اماں کا تھا، جنہیں نوشیروان کی والدہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا، سو اس کا سکتہ واجب تھا۔ اتنی جلدی؟ ابو کی توجہ بھی ناشتے سے تھوڑی ہٹ گئی۔ نوشیروان کی چھٹی تک وہ کوئی رسم کر دینا چاہتی ہیں۔ سوما کے اندر پکڑ دھکڑ ہونے لگی۔ ہراساں سی ہو کر مونا کی جانب دیکھا جو یوں انجان بنی ناشتہ کر رہی تھی جیسے اس کے رات کے رد عمل سے بے خبر ہو، اور ابھی بھی تنستہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں ہوں، پہلے سوما کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ اتنے مزے سے یہ قصہ چھیڑا جا رہا تھا، وہ بھی امی کے توسط سے۔ یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا، اسے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اور گھر والوں کی مرضی بتانے کے لیے۔ لیں، آپ تو شادی تک جا پہنچے۔ بھابھی صرف رسم کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ سب کے علم میں یہ بات آ جائے۔ اس کے وجود کو یکسر بھلائے امی ایک کے بعد ایک توجیہ پیش کیے گئیں اور اسے بے جان سا کرتی گئیں۔ نہیں امی نہیں، یہ زیادتی ہے، صرف میرے ساتھ نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیں۔ اور ابو، آپ کا تو میں شیر بیٹا ہوں، میری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے آپ میری مرضی کے بغیر طے نہیں کرتے، اور اب اتنا اہم، اتنا بڑا فیصلہ محض دنوں میں مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی جانے بغیر، اتنی فالتو ہو گئی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ دل میں مصمم ارادہ باندھتی وہ پسندیدہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں بیٹے، ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ ابو نے اس کے کھڑے ہونے کا فوراً نوٹس لیا۔ کر لیا ابو، وہ منمنائی اور کرسی دھکیل کر اپنے اور مونا کے مشترکہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ شرما رہی ہے، پیچھے سے بھابھی کی آواز نے قدم جکڑ لیے۔ دل پر گھونسا پڑا تھا۔ نوشیروان کے ساتھ اپنا نام جڑتے سن کر اندر پنکھے لگ گئے تھے اور بھابھی کہہ رہی تھی شرما رہی ہے۔ سومی پھپھو، ایان اچھلتا کودتا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ حسب عادت وہ ناشتے سے جی چرا کر باہر نکل بھاگا تھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ شہلا آنٹی آئی ہیں، اس نے چہک کر بتایا۔ باقی سب کی طرح وہ بھی اس کی اور شہلا کی یک جان دو قالب والی دوستی سے واقف تھا، سو اب اس کی پیاری سہیلی کی آمد کی اطلاع خاصے جوش و خروش سے دینے آ گیا تھا۔ اچھا، وہ ایک دم پرجوش ہوئی، لیکن پھر ایک سوئی کی نوک کی مانند چبھتا احساس سے جرم جاگا تو سارا جوش مر گیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ شہلا سے ملنا تو نہیں چھوڑ سکتی وہ۔ سوما ابھی بیٹھو، شہلا کو سانس تو لے لینے دو، اپنے گھر والوں سے تو مل لے وہ۔ امی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ابو اور بھیا ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھ گئے تھے۔ جانے دے امی، پتہ نہیں اتنے دن اس نے شہلا کی شکل دیکھے بغیر کیسے گزارے ہوں گے۔ بھابھی یقیناً مذاق کر رہی تھی۔ وہ بے دلی سے ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ خیر، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے۔ میٹھی لسی کا آخری گھونٹ اتارتے ہی مونا میدان میں کودی۔ بڑا جی لگا کر وہ اتوار کا یہ خصوصی ناشتہ کرتی تھی۔ شہلا کے بس میں نہیں تھا، ورنہ وہ تمہیں اپنے جہیز میں بھی ساتھ لے جاتی۔ ہاں، اور میں تو جیسے چلی ہی جاتی۔ سوما کا حلق کڑوا ہو گیا۔
یہ تو ابو کو شہلا کی شیخی خور سسرال پسند نہیں آئی، ورنہ بیٹی کی دوستی کا خیال کرتے ہوئے شہلا کی دیورانی یا جیٹھانی بنانے کا ضرور سوچتے۔ اللہ نہ کرے کیوں سوچتے، مونا کی بات امی کو خوب بری لگ گئی۔ میری بیٹی کی قسمت میں جب اتنا اچھا رشتہ لکھا تھا تو ان نو دولتیوں کا ہم کیوں سوچتے، وہ بھی شہلا کی اور اس کی دوستی دیکھ کر۔ یہاں بھی وہ اس کا بھولپن دیکھ کر بہت سی چیزیں اینٹھ لیتی تھی، سسرال میں بھی یہی کرتی۔ تیز ترار اور باتونی سی شہلا امی کو آج بھی ناپسند تھی۔ ان کے منہ سے فخریہ اچھا رشتہ سن کر سوما کا غم پھر سے جاگ گیا۔ میں شہلا کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ یہ خیال اس وقت تک پریشان کرتا جب تک اس نے شہلا کے حضور حاضری دے نہیں دینی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ خالصتاً 70 کی دہائی کی فلمی ہیروئن بنتے ہوئے شہلا نے اتنی لمبی ہچکی لی کہ سوما بھی تڑپ اٹھی۔ تم نے دوست ہونے کا اچھا ثبوت دیا ہے، میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ تبھی تو نوشیروان نے قدم موڑے۔ اف، کیسے کیسے سنگین الزام لگا رہی تھی وہ۔ سوما کا دل کچھ اور افسردہ ہو گیا۔ تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو، میرے تو فرشتوں کو بھی اس رشتے کی خبر نہیں تھی۔ مجھے تو خود کل رات مونا کی زبانی پتہ چلا، اور تم یقین کرو ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ خوشی کے مارے؟ شہلا کے لہجے میں عجیب چبھن تھی۔ ایسے تو نہ کہو، وہ روحانسی ہو گئی۔ بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، ایسا سمجھتی ہو تم مجھے؟ اس کی آواز دکھ سے چور ہو گئی۔ شہلا نے درخور اعتنا نہ سمجھا اور ہنوز لمبی لمبی ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ مجھے پہلے یقین تھا نوشیروان نے مجھے اس شدت سے ٹھکرایا، ضرور کوئی اور میرے راستے میں آئی ہوگی۔ وہ کوئی اور میں ہرگز نہیں ہوں، اللہ گواہ ہے، میں نے تو نوشیروان بھائی کو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی سوچا، اور یقین کرو میں نے تو آج تک ان کی شکل بھی غور سے نہیں دیکھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی بھی طرح شہلا کے دل میں آیا میل صاف کر دے، مگر شہلا تھی کہ یقین ہی نہیں کر رہی تھی، الٹا ایک کے بعد ایک تیر زبان سے چھوڑے جا رہی تھی۔ سارے خاندان کو تو خبر ہو گئی تمہارے اور اس کے رشتے کی، ایک تم ہی ہو جو انجان رہی۔ سچ میں ایسا ہی ہے، میرا یقین کرو، وہ رو دینے کو تھی۔ ٹھیک ہے، کر لیا یقین۔ شہلا نے اچانک ہی اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ سارا کاجل آئی شیڈو برباد ہو گیا تھا۔ یوں آنکھیں رگڑنے سے اس کی دونوں کلائیوں کی سونے کی چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں۔ تم بھی اس بات کا یقین کر لو کہ آج سے میں اور تم الگ الگ۔ اتنی صفاقی سے اس نے کہا تھا۔ سوما کے آنسو بہہ نکلے۔ ہماری جو دوستی تھی سو تھی، اب اس دوستی کا نام بھی مت لینا۔ میرا اتنا بڑا دل گردہ نہیں ہے کہ… اتنا کہہ کر شہلا کے نین پھر سے چھلک پڑے۔ سوما تو خود زخم ہوئی بیٹھی تھی اس کے یہ ارشادات سن کر، کہ میں اپنی جگری دوست کو اپنے ہی منگیتر کی بیوی بنتا دیکھوں۔ مجھے معاف کر دو۔ نہیں نہیں شہلا، وہ تڑپ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنے لگی، جسے شہلا نے دوسری طرف پھیر رکھا تھا۔ اتنی ظالم بت بنو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہلا پھر بھی تنفر سے منہ سجائے رہی۔ یقین کرو میں یہ شادی کر ہی نہیں سکتی، دیکھ لینا میں انکار کر دوں گی۔ تم نے سوچا بھی کیسے میں تمہیں، اپنی پیاری سہیلی کو تکلیف دوں گی؟ اس کا یوں رو رو کر دکھ سے چور لہجے میں کہنا شہلا پر کچھ اثر انگیز ثابت ہوا۔ اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے شہلا نے عجیب تاثرات کے ساتھ آنکھیں سکوڑی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ اب پتہ نہیں وہ حلف اٹھوانا چاہتی تھی یا کیا، جو اتنی بے یقین ہو رہی تھی۔ یہی کہ میں انکار کر دوں گی۔ سوما کو کچھ ڈھارس ملی، اس بار اس نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں ہاں دیکھ لینا۔ سوما کی آواز فرتے جذبات سے بھاری ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا۔ ساری دنیا ایک طرف، میری سوما ایک طرف۔ اب شہلا پرانے جوبن پر واپس آ گئی تھی۔ اس نے قیمتی پرس میں سے ٹیشو نکال کر نہایت نفاست اور نزاکت سے تباہ شدہ کاجل اور آئی شیڈو صاف کیا۔ پرسوں مجھے امی نے فون پر بتایا تو سمجھو میری روح زخمی ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا فوراً اڑ کر یہاں آ جاؤں، لیکن عرفان اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ ان کے واپس آتے ہی فوراً یہاں آئی۔ پرس میں سے ہی چھوٹا سا آئینہ نکال کر ناقدانہ اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح چہکتی، ذرا دیر پہلے والی شہلا کا شائبہ بھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ معصوم اس کے ہار سنگھار اور 3 مہینے میں ہی گیند بند جسم پر غور کیے بنا اس کے اسی لہجے پر کھل بیٹھی۔ مجھے پتا تھا میری سوما سب کچھ کر سکتی ہے، مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتی۔ شہلا نے نظروں میں محبت سمو کر کہا تو سوما کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ پڑیں۔ یہی تو۔ اچھا یہ بتا تو خوش تو ہے نا؟ وہ واقعی پاگل تھی جو یہ پوچھ رہی تھی۔ خوشی کا اظہار تو شہلا کا بناؤ سنگھار اس کا ڈھول بنتا جسم کر رہا تھا، اور تو اور اس نے ہاتھوں اور پیروں پر شاید 1-2 دن پہلے پھر سے مہندی کے گل بوٹے بنائے تھے۔ مہندی کا رنگ خوب رچا ہوا تھا۔ اچھا تیرا دن کیسا گزرتا ہے؟ پہلے تو سارا وقت میرے پاس گزارتی تھی۔ سوما کا سوال بڑی خوبصورتی سے نظر انداز کر کے شہلا نے خود سوال کر ڈالا، جس کا جواب یقیناً سوما تفصیل میں ہی دیتی اگر ایان نہ آ جاتا۔ سومی پھپھو دادی بلا رہی ہیں، ابھی آئیں۔ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور تب ہلا جب تک کہ وہ اٹھ نہیں گئی۔
اچھا پھر آؤں گی، شہلا کا ہاتھ محبت سے دباتی وہ ایان کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہلا نے موبائل نکال کر شوہر نامدار کو لگاوٹ بھری کال کی اور زور و شور سے جدائی مار ڈالتی ہے کی تصویر بنی وفاداری اور فرما برداری کا ثبوت دینے لگی۔ اپنے گھر کی رہائشی عمارت کے سامنے بنے برآمدے سے ذرا آگے موجود بڑے سارے احاطے میں اپنی شاندار سی گاڑی کی جھاڑ پونچھ کرتا وہ سیٹی پر انگریزی گانے کی دھن بجاتا بہت مگن سا تھا۔ کچھ تو موسم کی ادائیں دل فریب ہو رہی تھی اور کچھ اس کے دل کی دنیا کی رنگینی کا اثر تھا کہ مزاج آپ ہی آپ خوشگوار ہو رہا تھا۔ اس احاطے سے ذرا فاصلے پر موجود طویل سی روش کے آخر میں دیو ہیکل سا گیٹ موجود تھا جسے کھول کر پہلی بار اندر آنے والا ایک لمحے کو تو حیران سا رہ جایا کرتا تھا کہ وہ جسے ایک گھر تصور کر کے اندر قدم رنجا فرما چکا ہوتا، ایک نہیں پورے 5 اچھے خاصے گھر نما پورشنز مناسب فاصلے پر بنے دیکھ کر چکراتا نہ تو کیا کرتا۔ دیو ہیکل گیٹ کی روش کے آگے سب سے شاندار بلڈنگ والا گھر تایا ابا یعنی نوشیروان کا تھا، جس کی خوبصورتی ہی مکینوں کے اعلیٰ ذوق اور موٹی آسامی ہونے کی نشاندہی کرتی تھی۔ اس کے بائیں طرف تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے گلی نما راستہ بنا تھا جس کے آخر میں 3 سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے اوپر سوما لوگوں کے پورشن کے آگے موجود چھوٹا سا صحن۔ اسی پورشن کی طرف آج کل نوشیروان کی نظریں دن میں کم و بیش 50 بار تو ضرور ہی اٹھتی تھیں اور ہر بار ہی نامراد ہی لوٹتی کہ سوما پتہ نہیں آج کل کس کونے خدرے میں جا چھپی تھی، نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سوما کے پورشن کے دائیں طرف درختوں کے چھوٹے سے جھنڈ کے پار بڑے اور چھوٹے چچا کے پورشنز نزدیک نزدیک بنے ہوئے تھے اور ان دونوں پورشنز کے عین سامنے اکلوتی پھپھو کا گھر تھا جہاں وہ شادی کے بعد سے مقیم تھیں، جنہیں ان کے شوہر کے حوالے کرتے ہوئے دادا مرحوم نے شرط بھی یہی لگائی تھی کہ داماد یہیں رہیں گے۔ داماد چونکہ دادا مرحوم کے سگے بھتیجے تھے سو بنا حیل و حجت کیے یہاں رہنے پر رضامند ہو گئے۔ یوں یہ چھوٹا سا محلہ محبت و خلوص کی ڈور سے بندھا ہرا بھرا آباد تھا۔ اسی محبت میں اضافے کا باعث اب نوشیروان اور سوما کے رشتے نے بننا تھا، مگر دونوں خاندان ہی انجان تھے کہ اس محبت میں بھنگ ڈالنے کچھ عناصر ہوشیار ہو گئے تھے۔ اس کی کرولا صاف ستھری ہو کر لشکارے مارنے لگی تھی جب اچانک ہی اس کے دل نے گھنٹی بجائی۔ سوما پلٹ کر دیکھا تو درختوں کے پاس سوما گزرتی نظر آئی۔ کیا بات ہے، دل کی وہ بے ساختہ دل کا مرید ہوا کہ جو سوما کی آہٹ تک پہچان گیا تھا۔ موسم کی دل فریبی یکایک دو چند ہو گئی تھی۔ اے مہربان پری ذرا ادھر بھی نظر کرم ہو جائے۔ وہ یک ٹک سوما کی جانب دیکھ رہا تھا جو آس پاس سے بے خبر ناک کی سیدھ میں اپنے پورشن کی 3 سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تبھی نوشیروان کو ایک اور احساس ہوا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پھپھو کے گھر کے سامنے بنے لان میں شہلا ایستادہ تھی اور نوشیروان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی نوشیروان کو اس کی آنکھوں سے حسد کے شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ اس کے ماتھے پر تیوریاں بنتے دیر نہیں لگی تو سوما صاحبہ اپنے گرو کے پاس گئی تھی کلاس لینے۔ شہلا سے نظریں ہٹا کر اس نے سوما کو دیکھا اور اپنے گھر کے داخلی دروازے سے گزر رہی تھی۔ مزید کسی خیال کو سر پر سوار نہ کرتے ہوئے وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا کہ ملازم گیٹ کھولنے پہنچ چکا تھا اور اسے بھی دیر ہو رہی تھی۔ نہ تو ہم کس بنیاد پر انکار کرتے، اس کا چہکو پہکو رونا بھی امی کو نرم نہ کر سکا۔ یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پسند، روتے روتے وہ بولی تھی۔ ابھی کل شام ہی تو تائی اماں بڑے اہتمام کے ساتھ اسے انگوٹھی پہنا کر گئی تھی اور کل سے ہی اس نے رونا مچا رکھا تھا۔ امی اور دیگر پہلے تو یہ سمجھتے رہے کہ گھر اور گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہونے کی وجہ سے اسے ابھی سے جدائی مار رہی ہے، لیکن پھر آج شام میں عاجز آ کر مونا نے امی کو ساری بپتا کیا سنائی، انہیں آپے سے باہر کر دیا۔ بنائی ہوئی وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو ملکہ عالیہ کو کیوں نہیں پسند؟ اتنی اعلیٰ جاب ہے نوشیروان کی، سگے تایا کا بیٹا ہے، ایک ہی گھر کی بات ہے، رخصت ہو کر کسی دوسرے شہر تو کیا کسی اور کالونی بھی نہیں جانا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر نوشیروان ماشاءاللہ شکل و صورت میں یکتا، اور کیا چاہیے پسند کرنے کے لیے؟ ایک ہی سانس میں امی نے اس شاندار رشتے کی شاندار خوبیاں گنوائیں۔ وہ اور شدت سے رونے لگی تھی۔ جو وجہ اس کے نزدیک ریجیکشن کی تھی وہ اگل دیتی تو امی نے کھڑے کھڑے جوتے مارنے تھے بنا لحاظ کیے۔ اولاد کے ساتھ ایسا سلوک ان پڑھ بھی نہیں کرتے، بنا پوچھے میری مرضی کے خلاف رشتہ دے دیا۔ مجھ سے تو اچھے جانور ہیں جن کی تکلیف آپ سب کو تڑپاتی تو ہے۔ جب اولاد عقل سے پیدل ہو تو ماں باپ کو ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا ہی پڑتا ہے، اور اس رشتے سے انکار کریں بھی اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارنی، قسمت سے کہیں تائی کی نظروں میں آئی ہو تو۔ دانت پیس کر کہنے کے بعد امی جانے کے لیے مڑی، اور ہاں پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ آئیں۔ یہ رونا بند کرو، ایسا ہی مرضی چلانے کا شوق چڑھا ہے تو باپ کے سامنے جا کر انکار کرو، ہمارے سروں میں درد نہ کرو۔ امی رخصت ہوئیں، اس کی سسکیاں بند نہ ہوئیں حتیٰ کہ شہلا کی کال آ گئی۔
فون سیٹ کل رات میں مونا نے کمرے میں لگایا تو دوبارہ باہر لاؤنج پہ رکھنا بھول گئی۔ ہیلو، اس کی مری مری سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ مبارک ہو، دوسری طرف سے شہلا کی آواز میں اس سے بھی دگنا درد تھا، وہ بھی روئی روئی لگ رہی تھی۔ سوما کا دل بند ہونے لگا۔ میری قبر پر اپنی سیج سجاؤ گی، تم سے یہ امید نہ تھی، آج کے بعد میری تمہاری دوستی ختم۔ کھٹاک سے اس نے رسیور رکھا تھا۔ سوما کانپتے ہاتھ میں رسیور تھامے اس کے فلمی جملے کے پیچ و خم میں الجھتی رہی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو رسیور رکھ کر جھرجھر آنسو بہانے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شہلا کے سامنے کیسے اپنی پوزیشن صاف کرے، کیسے بتائے کہ وہ بے قصور ہے۔ گھر میں کوئی بھی اس کی سننے کو تیار نہیں، اسے تو قربانی کا جانور سمجھا گیا۔ زاروں زار رونے کے بعد تھکے ہوئے دماغ میں ایک خیال نے برق دوڑائی تو وہ جھپٹ کر رسیور کی طرف لپکی۔ پھرتی سے تایا کے گھر کا نمبر ڈائل کیا اور آنکھیں بند کر کے نوشیروان کی کال اٹینڈ کرنے کا ورد پڑھنے لگی۔ کافی گھنٹیوں کے بعد نوشیروان نے ہی فون اٹینڈ کیا تو اس کا حلق سوکھ گیا۔ ہیلو، نوشیروان نمبر تو دیکھ چکا تھا سو منتظر رہا۔ میں سوما، آر یا پار کچھ تو ہونا تھا، وہ جی کڑا کر کے بولی تو دوسری طرف نوشیروان نے بھویں اچکا ڈالیں۔ بجائے دل کی دنیا کھلنے کے کچھ وہم سے پل گئے تھے اور وہ ہوشیار سا متوجہ ہوا۔ جی سوما، کیسی ہو؟ حتی المقدور لہجے کو متجسس ہونے سے روکا۔ آپ بتائیں۔ سارا لحاظ، ساری مروت دور پھینک کر وہ بھی میدان میں کودی۔ آپ نے میرا رشتہ کیوں مانگا؟ نوشیروان کو صحیح معنوں میں دماغی جھٹکا لگا۔ بڑا دھونس اور غیر متوقع سوال تھا، اسے جواب ہی نہ سوجا۔ پیار کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، وہ بڑا چمک کر بولی تھی۔ نوشیروان کے ایک ایک کر کے سارے طبق روشن ہونے لگے۔ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ کسی اور کے ارمانوں کا خون کر کے آپ مجھے بھی پٹا لیں گے؟ بہت عادی معلوم ہوتے ہیں آپ، مگر میں بھی کم نہیں ہوں۔ سیدھی شرافت کے ساتھ اس رشتے سے خود ہی انکار کر دیں، کیونکہ میں ایک بے وفا، مکار، جھوٹے اور سنگدل انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سو عزت کے ساتھ انکار کر دیں، ورنہ دوسری صورت میں حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ سنا مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں آپ جیسے شخص کے ساتھ شادی تو کیا، بات بھی کرنا گوارا نہ کروں، جس کی سرشت میں معصوم دلوں کو دھوکہ دینا، ان کے خوابوں کو زندہ درگور کرنا شامل ہو۔ اس نے فل سٹاپ لگایا بھی تو بات کے آخر میں، بیچ میں سانس تک لینے کا موقع نہ ملا۔ فل سٹاپ کیا لگاتی، اور رسیور بھی پٹک دیا۔ بعد ازاں یوں لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے گھڑ دوڑ میں حصہ لے کر لوٹی ہو۔ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ جو الفاظ زبان سے نکلے تھے وہ اب ہتھوڑے کی مانند سر پر برس رہے تھے۔ اور کتنا زیادہ اثر ہوا تھا یہ دوسری طرف دانت بھینچے کھڑے نوشیروان کو دیکھ کر معلوم ہو سکتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بنا ٹوکے سوما کی تقریر سنی تھی، جس نے دماغ میں شعلے سے بھڑکا دیے تھے۔ تا دیر وہ وہیں سٹینڈ کے پاس کھڑا کھولتا رہا۔ کزنز میں سب سے بڑے لڑکے آ جاتے تھے، بڑے چچا کے معاذ بھائی، چھوٹے چچا کے شہیر بھائی، تایا ابا کے نوشیروان اکلوتے ہی تھے۔ لیکن بڑے چچا کے معاذ کے علاوہ بالترتیب 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جو چھوٹے چچا کی بیٹیاں سوما سے خاصی کم عمر سی تھیں، سو ان کے ساتھ کزنز والی فطری دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں سوما کی دوستی کا حقدار شہلا ٹھہری، جو کہ لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی۔ دونوں کا مزاج مشرق اور مغرب تھا۔ سوما ڈرپوک، معصوم، مروت پسند، مخلص، شدت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بے وقوف بھی تھی، زمانے کی چالاکیوں سے نابلد، ہر کسی کو پیار و محبت کے پیمانے سے ناپنے والی، جبکہ شہلا تصویر کا دوسرا رخ تھی، ماحول اور حالات کے مطابق پینترا بدلنے میں ماہر، باتونی، تیز ترار، بقول مونا کے مکار، فریبی اور مطلب پرست۔ غرض ہوتی تو سامنے والے کو اٹھا کر سر پر بٹھا لیتی، اور غرض پوری ہو جاتی تو پھر تو کون اور میں کون کی تفسیر بن جاتی۔ سوما اسے اسی لیے تو پسند تھی کہ وہ اس کے مطالب پر پورا اترتی تھی، صرف سنتی تھی اور پورے خلوص سے سنتی تھی۔ شہلا میں اور اس میں صرف ایک قدر مشترک تھی، دونوں رسالوں کی رسیاں تھیں اور خیالوں کی دنیا میں وقت بے وقت سیر کرتی رہتی۔ ڈائجسٹ پڑھنے کا ہی کمال تھا کہ شہلا نے رنگین دنیا اپنے ارد گرد ہی ڈھونڈ لی۔ نوشیروان، تایا ابا کا ہونہار، لاڈلا، ذہین ترین وجیز سپوت، جس پر شہلا نہیں شہلا کی اماں نے بھی داماد کے طور پر حق جما لیا۔ جب شہلا صاحبہ کے گڈے گڑیا کھیلنے کے دن تھے، ان دنوں ہی یہ ہوائیں اس کے اپنے گھر سے پھپھو کی زبانی اڑی۔ میری شہلا کو تو اس کے تایا نے نوشیروان کے لیے مانگ لیا ہے۔ چونکہ بے وزن بات تھی یا اطلاع تھی، سو کسی لائق بھی نہیں سمجھی گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ پھپھو اور شہلا اس ایک بات پر جم گئی۔ تایا نے ممکن ہے کسی اور رنگ میں بات کی ہو، پھپھو نے بہرحال اس بات کو اپنے مطالب پہنا کر دل کو خوش کرنے کے سماں پیدا کر لیے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ شہلا کھیل کھیل میں بھی نوشیروان کے نام پر حق جتانے لگی۔ سوما اور دیگر چھوٹی کزنز کو ملا کر ایسے ایسے کھیل کھیلتی جن میں خود دلہن بنتی اور دلہا کے لیے بوانگِ دہل نوشیروان کی فرمائش کرتی۔
میں تو نوشیروان سے ہی شادی کروں گی۔ چھٹی کلاس کا وہ دور جب بچیوں کے دل و ذہن پر معصومیت قابض ہوتی ہے، شہلا شادی اور نوشیروان تک جا پہنچی تھی۔ سوما اور وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھیں۔ سوما اپنی ذہانت اور شہلا اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے ایک ایک کلاس میں 2 سال تو ضرور لگاتی تھی۔ 10ویں تک پہنچتے پہنچتے شہلا سے زیادہ سوما کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ شہلا نوشیروان کی منگیتر ہے، اور اسے بٹھانے میں شہلا کا ہی کمال تھا۔ اور شہلا وقتاً فوقتاً سوما کو ان تحائف کے قصے سناتی رہتی جو نوشیروان نے اسے دیے تھے۔ ان دنوں بہار اپنے پورے جوبن پر تھی، مگر امن ولا کے ہر پورشن میں گھٹن کا راج تھا۔ بڑے بھیا کی شادی کے بعد معاذ، شہلا اور نوشیروان کو بھی پایا زنجیر کرنے کی باری آئی، تو جہاں معاذ اور شہلا نے بڑوں کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر کے خوشی کا موقع فراہم کیا، وہیں نوشیروان کی ایک نا نے امن ولا کی دیواریں ہلا دیں۔ میں شہلا سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کے قطعیت بھرے انکار نے تایا اور تائی کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ بچپن کی منگنی کو کوئی ایسے توڑتا ہے؟ میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ارے کیسے کیسے اعلیٰ رشتے میں نے اس نوشیروان کی آس پر ٹھکرائے، اب دھتکار رہا ہے میری بچی کو، وہ بھی بنا کسی قصور کے۔ پھپھو کے واویلے نے رہا سہا سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ بچپن کی منگنی؟ تائی کے سامنے نوشیروان تمسخرانہ بولا تھا۔ وہ منگنی خلاؤں میں ہوئی تھی کیا؟ میرے یا میرے ماں باپ کے حافظے میں محفوظ کیوں نہیں؟ خود سے گھڑ لی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم یہ کر سکتے ہو کہ راضی ہو جاؤ۔ بے شک منگنی کیا، ہم نے کبھی تمہارے اور شہلا کے رشتے کا ذکر بھی نہیں چھیڑا، لیکن اب جب بات اتنی پھیل گئی ہے تو تم ہماری خاطر ہاں کہہ دو۔ تائی اماں نے تب ہر ممکن کوشش کی تھی بیٹے کو ایک ہاں کہلوانے پر، لیکن بیٹے کی ضدی اور اٹل طبیعت انہی دنوں اود کر آئی۔ بہت معذرت خواہ ہوں والدہ حضور، نوشیروان نے ہر لحاظ ہر مروت بالائے طاق رکھ دی تھی۔ یہ میری زندگی بھر کا فیصلہ ہے جسے میں قربانی کا بکرا بن کر جس بات کی نظر نہیں کر سکتا۔ پھپھو اور شہلا سے کہیں خواہ مخواہ میں نام نہاد منگنی کا اشتہار لگا کے انہیں کیا ملا؟ صرف تکلیف اور جگ ہنسائی۔ جب میں نے، میرے ماں باپ نے کبھی شہلا سے شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تو پھر کیوں انہوں نے اپنا نقصان کیا؟ کم از کم میں اپنی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نوشیروان کو رضامند کرنے کے سارے حربے ناکام ہوئے۔ بے شک وہ بہت شاندار اوصاف کا مالک تھا، لیکن اس نے گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دے کر تائی کو ہی نہیں تایا کو بھی دھچکا لگا دیا۔ تب جا کر تایا اور تائی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے سے انکاری ہوئے۔ پھپھو نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مرتے دم تک بڑے بھائی کی نہ شکل دیکھوں گی نہ دکھاؤں گی، ہم ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ زاروں زار روتے ہوئے پھپھو نے یہ ڈائیلاگ کہے تھے، اور کتنے ہی دنوں تک آزردگی کے حصار میں رہی تھی۔ کچھ کم بے حال شہلا بھی نہیں تھی۔ نوشیروان نے میرے خوابوں کو سجا کر نوچا ہے، میں اس سنگدل شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ سہیلی کے غم میں ادموئی ہوئی سوما ان دنوں ہمہ وقت شہلا کی دلجوئی کے لیے دستیاب ہوتی تھی، اور شہلا کی طرح نوشیروان سے خائف ہو چکی تھی۔ حقیقتاً اسے نوشیروان ایک نمبر کا دھوکے باز، فلرٹی اور مکار لگنے لگا تھا، جس نے اس کی دوست کو کانٹوں بھری راہ پر دھکیل کر خود ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ میری بددعا ہے یہ شخص ہمیشہ بے سکون رہے، کبھی خوش نہ رہے، دنیا کی ہر بے سکونی، ہر دکھ اسے ملے۔ شہلا نے نوشیروان کو بددعائیں تک دے ڈالی تھیں، جن میں سوما بھی پیش رہی تھی۔ پھر محض تایا اور تائی کو جھکانے کی خاطر ہنگامی بنیادوں پر شہلا کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ میری بچی کو انہوں نے دھتکارا تو وہ ساری زندگی اسی چوکھٹ کی ہو کر رہے گی؟ ارے ایسا رشتہ ملا ہے، نوشیروان اس کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ پھپھو اپنی کم ظرفی کی وجہ سے خواہ بڑے بھائی سے متنفر ہو گئی تھی۔ شہلا کا سسرال نودولتیوں کی ریس میں سب سے آگے تھا۔ جی بھر کر انہوں نے دولت کی نمائش کی، شہلا کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز بری میں دی۔ ایسے میں پھپھو کا سینہ ٹھونک کر اس رشتے کو نوشیروان پر اولیت دینا حق بنتا تھا، لیکن شہلا کی حالت دیدنی رہی۔ مائیوں سے لے کر بارات تک وہ اتنا روئی کہ سوما کو اپنا آپ اس کے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بھی سہیلی کے ساتھ مل کر خوب روئی۔ ولیمہ چونکہ دوسرے شہر تھا، سوما شہلا کو اس دن دیکھنے سے محروم رہی کہ آیا وہ رو رہی تھی یا خوش بیٹھی تھی۔ ارے بہت پٹر پٹر کر رہی تھی، ایک دن کی دلہن کا تو گمان ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل دانت نکالے جا رہی تھی۔ چونکہ بھابھی اور امی گئی تھیں، سو واپس آ کر بھابھی نے تبصرہ کیا تھا، جسے ماننے پر سوما تیار نہیں تھی۔ اب سسرالیوں کے سامنے اپنی عزت بھی تو رکھنی ہے اس نے۔ اداسی کا لیبل لگا کر بیٹھی رہی تو کہاں گزر سکے گی اس کی؟ بہت بوجھل دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ آج بالکل انہی دنوں والی گھٹن محسوس ہو رہی تھی جب نوشیروان نے شہلا سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ گو کہ موسم پر دل فریبی حاوی تھی، لیکن اندر تو خزاں کی ویرانی کا راج تھا۔ امن ولا کے سرکردہ بزرگ گھر کے بڑے کمرے میں براجمان تھے، اور گھر کی خواتین کے علاوہ تائی، بڑی اور چھوٹی چچی بھی اندر کی میٹنگ کا حصہ تھیں۔ لاؤنج میں بیکری سے آئی انواع اقسام کی مٹھائی کے ٹوکرے اور ڈبے اس کی آنکھیں بہانے کا سبب بنے ہوئے تھے۔
میں تو اسے دھوکے باز اور فریبی سمجھی تھی، یہ تو اول درجے کا بدتمیز اور وعدہ خلاف بھی نکلا۔ آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں نوشیروان کی ذات کے بقیے بھی ادھیڑے جا رہی تھی، جس نے کس صفاقے سے اپنا رد عمل دکھایا تھا۔ اس کی کال سننے کے اگلی ہی شام یہ فوج اس کے گھر بھیج دی تھی۔ نوشیروان نے اپنی چھٹیاں بڑھوا لی ہیں، انہی چھٹیوں میں شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو آج تاریخ رکھنے کے لیے یہ سب لوگ آئے ہیں۔ کچھ دیر قبل مسرور و محظوظ ہوئی بھابھی اندر کی سنگن لے کر اس کے کان میں یہ خبر ڈال گئی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تم اتنی اداس کیوں ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں نوشیروان بھائی میں کون سی خامی ہے جو صرف تمہیں نظر آتی ہے، ہمیں نہیں۔ خواہ میں رو رو کر خود پر ظلم کر رہی ہو۔ گلاب جامن سے انصاف کرتی مونا اس کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں 5 دنوں کے اندر اندر تمہاری شادی طے ہوتی تو میں پوچھتی، میں تو رج کے بھنگڑا ڈالتی اور تم بھی خوشی مناؤ۔ کیسی افسانوی شادی ہو رہی ہے تمہاری، چند فٹ کے فاصلے پر، محض ایک ساس اور سسر کا دم، نہ نندوں کا دم نہ دیوروں کا بکھیڑا، جی بھر کر مزے کرنا۔ اس کے دل کی حالت سے بے خبر مونا اپنی ہانکے گئی۔ آدھے گھنٹے تک مبارک سلامت کے شور سے گھر کی دیواریں جھنجھنانے لگی۔ تائی اماں نے اسے خوب بھینچ بھینچ کر لپٹایا، تایا ابا نے بھی سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیا۔ سبھی خوش اور مطمئن تھے، ایک سوائے اس کے، جسے اپنا آپ کسی ڈاکو اور غاصب سے کم نہیں لگ رہا تھا، جو اپنی سہیلی کے سابقہ منگیتر پر قبضہ کرنے چلی تھی۔ شیلا بھی میکے ہی میں تھی، اس کی تاریخ رکھے جانے کی خبر یقیناً شیلا پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ یہ غم بھی اپنے نازک و کمزور دل پر محسوس کر کے وہ رات بھر تکیہ بھگوتی رہی۔ سرخ زرتار عروسی لباس، قیمتی لیکن نفیس جولری اور سنگھار کے تمام لوازمات سے لیس وہ دل کی ملکہ بڑے طمطراق کے ساتھ بیڈ پر موجود تھی۔ آدھی حصیات کمرے کی آرائش نے گم کی رہی سہی دلہن صاحبہ نے فنا کر دی۔ وہ تا دیر یکٹک پھولوں میں بسی خوشبوئیں لٹاتی، دل اور حواس قابو کر لینے والی کو دیکھتا رہا۔ وہ سارے حساب کتاب تادیبی گفتگو جو وہ اسے ہراساں کرنے کے لیے دماغ میں ترتیب دے آیا تھا، بھگ سے اڑ گئے۔ دل پر دھاوا بولنے والی اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے، اندازہ ہوتا تو بیچ کے چند دنوں کی تاخیر بھی گولی سے اڑا دیتا۔ السلام علیکم۔ طبیعت بشاش ہو گئی تھی، گلا کھنکارتا گمبھیر آواز میں سلام جھاڑتا وہ آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا، اور اس کے ہر اٹھتے قدم نے سوما کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھائی تھی۔ کسائی لگ رہا ہے پورا۔ نوشیروان اس کے سامنے بے حد قریب آ بیٹھا تو مارے کوفت و جھنجھلاہٹ کے اس کی سانس بند ہونے لگی۔ شہلا کے روتے، سوں سوں کرتے، بے غیرتی کا احساس دلاتے، بے وفائی کے طعنے دیتے مختلف الوژنز یہاں وہاں ناچنے لگے۔ سوما کی آنکھوں سے نمی پھوٹ پڑی۔ پلیز، میرے سر میں درد ہے۔ نوشیروان کا اپنے رخسار پر انگلی پھیرتا ہاتھ انگارہ بن کر محسوس ہوا تو اس نے بنا سوچے سمجھے جھٹک کر تیز لہجے میں کہا۔ نوشیروان کی سٹی گم ہو گئی اس کی اس حرکت پر۔ آنکھیں سکوڑ کر نہایت الجھتے ہوئے اس نے سوما کو دیکھا، جو اپنے چہرے کی ناگواری، اکتاہٹ اور شاید نفرت بھی چھپانے کا تردد نہیں کر رہی تھی، اور قدرے پیچھے کھسک کر خوامخواہ مہندی لگے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ نوشیروان نے چند لمحوں تک اس کے یہ تاثرات ملاحظہ کیے، اور وہی دل جو ابھی سرشار ہوتے نہیں تھک رہا تھا، ایک دم سے اچاٹ ہو کر اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر گیا۔ گلے میں پڑا ہار نوچ کر دور پھینکا اور دوبارہ دل کی ہور پر نگاہ ڈالنا گناہ سمجھتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ اس زور سے بند ہوا تھا کہ سوما کو اپنا دل بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ یہی ٹھیک ہے۔ حواس ٹھکانے آئے تو اس نے اپنی پیٹھ ٹھونکی۔ ایک بھی خوشی اس شخص کو میرے توسط سے نہیں ملے گی۔ 8 دنوں کے اندر اندر مجھ سے شادی کے فیصلے پر نہ پچھتایا تو نام بدل ڈالوں گی۔ وہ بھی لہنگا سنبھالتی، چوڑیاں پائل کھنکاتی آئینے کے سامنے زیور اتارنے جا بیٹھی تھی، اور آج اپنی تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ لاہور شہر کی جانب گامزن تھی۔ شادی کی پہلی رات والی اپنی کارکردگی کے بعد اسے مکمل یقین تھا کہ نوشیروان صاحب اب اس کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ آخر مرد کی عزت کا سوال تھا، لیکن اس کی اس غلط فہمی پر آج صبح ہی پانی پھر گیا جب تائی اماں نے اسے سرتاج کی ہمراہ روانگی کا حکم صادر کیا۔ میں تائی، وہ یوں بولی تھی جیسے نوشیروان کی بیوی کا اعزاز کسی اور کو ملا ہو۔ ہاں تو اور کون؟ تائی اس سے بھی زیادہ حیران۔ میں کیسے جا سکتی ہوں تائی امی؟ پھر وہ بات کو سنبھالنے کی خاطر منمنائی۔ کیوں، تم کیسے نہیں جا سکتی؟ تائی پہلے سے بھی زیادہ حیران تھی۔ پھر آپ اور تایا ابو اکیلے رہ جائیں گے۔ اس نے سراسر جذباتی حربہ استعمال کیا تھا۔ اوہ، تائی اماں نے یوں سکون بھری سانس لی جیسے بہت ناگوار سی توجیہ سننے سے بچ گئی ہوں۔ ہم عادی ہیں اکیلے پن کے، پہلے بھی تو رہتے رہے ہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ زور دے کر بولی۔ پہلے گھر میں بہو نہیں تھی، اب آ گئی ہے تو اب کہاں کا اکیلا پن؟ میں رہوں گی نا آپ کے ساتھ۔ اور جو نوشیروان وہاں اکیلا رہے گا وہ سوما کا حلق کڑوا ہوا تھا اس کے ذکر پر۔ وہ تو عادی ہیں۔ اب تمہیں اس کی ایسی ویسی ہر عادت ختم کر کے صرف اپنی عادت ڈالنی ہے،
اور اپنا عادی بنانے کے لیے تمہیں اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا میری بھولی بچی۔ تائی نے رسان سے اسے سمجھایا تھا۔ اس کے منہ کا ذائقہ ہی نوشیروان کی عادت بننے کا سوچ کر خراب ہو گیا۔ وہ اس کے سائے سے بھی بچنا چاہ رہی تھی اور تائی جان دل جلانے والے مشورے دینے پر آمادہ تھی۔ وہ تو ہے، لیکن تائی کو کسی طور بھی رضامند نہ پا کر وہ اضطراب میں گھر گئی تھی۔ وہ خودکشی کر سکتی تھی، نوشیروان کے ساتھ ایک گھر میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ جو اجنبیت کی دیوار ان دونوں کے بیچ شادی کے 5ویں دن بھی قائم تھی، اسے مضبوط کرنے کے لیے نوشیروان کی پرچھائی سے بھی دور رہنا ضروری تھا۔ تائی امی دنیا کیا کہے گی، بہو ایسی بے غیرت کہ اپنے بوڑھے ساس سسر کو اکیلا چھوڑ کر چلتی بنی۔ تائی نے خاصا محظوظ ہو کر کہا لگایا تھا، جب ساس سسر راضی ہیں، بہو کو اپنی مرضی سے بھیج رہے ہیں، تو دنیا کی کیا مجال کچھ کہے۔ سوما کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ تائی بھی کمال تھی، اس کے انکار کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر تو مجھے یقین آ رہا ہے کہ آپ کو میرا وجود اس گھر میں گوارا نہیں۔ مجھے اس گھر سے دور بھگانے میں آپ کی کوئی سازش کار فرما ہے، ورنہ آپ اتنی بزید نہ ہوتی۔ لاہول والا، تائی امی نے کلے پیٹ ڈالے۔ بہو ایک کے بعد ایک تیر کمان سے چھوڑ رہی تھی اور یہ آخری والا تو انہیں اندر تک گھستا محسوس ہوا تھا۔ کون سی سازش؟ میں تو بھلا چاہ رہی ہوں۔ لڑکیاں خود ساس سسر کے جھنجھٹوں سے چھٹکارا پا کر اکیلا رہنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں، ساس کو قتل تک کر ڈالتی ہیں۔ تائی کی اس بھیانک تجزیے پر اب کہ اس نے لاہول پڑا تھا۔ اور تم خواہ بحث کیے جا رہی ہو، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ تائی اماں کے کان اب کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی اس کے رونگٹے بھی۔ اگر تائی اماں کو ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ اس نے ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کے ساتھ کیسی اجنبیت روا رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسی کے لتے لے ڈالنے تھے۔ بال کی کھال نکال کر اس شہلا تک رسائی حاصل کر لینی تھی کہ جسے وفا کا بھرم رکھنے کی خاطر وہ اپنی زندگی کا کباڑہ کر رہی تھی۔ وہ اصل میں آپ کے بیٹے کی مرضی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جلدی جلدی اس نے سارا ذمہ نوشیروان پر ڈال دیا، جس کے بارے میں اسے یقین تھا لاہور لے کر جا ہی نہیں سکتا۔ وہ بیڈ روم میں موجود تھا۔ یہ دونوں لاؤنج میں مصروف بحث تھی۔ تائی نے فوراً بیٹے کو بلوایا۔ تم سوما کو ساتھ نہیں لے جا رہے؟ تائی امی نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ وہ لاپرواہ نظر آتی ناخنوں کو دیکھتی رہی۔ نوشیروان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور کچھ سوچ کر بولا، میں نے کب ایسا کہا؟ اب نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی باری سوما کی تھی۔ چلو پھر میں ایک نہ سنوں، فوراً پیکنگ کرو اپنی۔ تائی اماں کے لیے یہی سننا کافی تھا، مگر جلدی، دن نکلنے سے پہلے۔ نوشیروان کہتے ہوئے دوبارہ بیڈ روم میں گھس گیا تھا اور تائی اماں اسے بازو سے پکڑے پیکنگ کروانے کے لیے مصروف عمل ہوئیں۔ میں وہاں اکیلے مکھیاں مارتی رہوں گی، قسم سے بہت ظالم ساس ہیں آپ، اکیلے گھر پر راج کرنے کی خاطر بہو کو دربدر کر رہی ہیں۔ میں معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ بیگ میں کپڑے رکھتی تائی اماں زور زور سے کہے لگاتی رہیں، اور اب چہرے پر سارے جہاں کی بیزاری اور اکتاہٹ لیے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی قسمت کو رو رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے نوشیروان کے چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ تھی، بھویں تنی ہوئی تھیں اور ہونٹ پیوست تھے۔ ایسا سفر سوما نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا تھا۔ بس میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس چلتی گاڑی سے کود جاتی۔ یہ ساتھ بیٹھا کہیں کا سورما ایک معصوم لڑکی کے خواب نوچ کر دوسری معصوم کو بھی تنہائی کی بھیٹ چڑھانے جا رہا تھا۔ سوما کو رہ رہ کر اس پر تاؤ آتا رہا، جس نے نہ بولنے نہ کچھ کھلانے کی قسم کھا کر ڈرائیونگ جاری رکھی تھی۔ بھوک اتنی بڑھی کہ اسے شہلا پر ماتم کرنا بھی یاد نہ رہا۔ سارا راستہ ایک ہی کام کرتی رہی اور وہ تھا آنتوں پر کل پڑنا۔ ڈیفینس کے علاقے میں موجود یہ چھوٹا سا گھر کتنا شاندار تھا، ابھی یہ دیکھنے کی فرصت کسے تھی؟ مارے بھوک اور تھکن کے اس کی آنکھوں سے چمچم نیر برسنا ہی چاہتے تھے۔ بس وہیں لاؤنج صوفے پر ڈھیر ہونے کے سے انداز میں بیٹھنے کے بعد اس نے انا اور عزت سے آنکھیں چرائی اور غمزدہ آواز میں سامان رکھتے نوشیروان سے مخاطب ہوئی، مجھے سارے سفر میں بھوکا رکھا، میں نے پہلی کال میں تائی کو نہ بتایا تو دیکھیے گا۔ نوشیروان نے مصروفیت ترک کر کے بغور اسے دیکھا، جو اچھی خاصی روکھی ہوئی اسے خوامخواہ کی عداوت جھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ وہ حقیقتاً شرمندہ ہوا۔ صرف 5 منٹوں میں اس سے زیادہ دیر ہوئی تو پھر میرے کفن دفن کا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے نیم دراز ہو گئی۔ 5 تو نہیں 15 منٹوں میں وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی زبان، جو 5 منٹ پورے ہو جانے کے بعد آواز بلند کوسنوں پر اتر آئی تھی، فوراً تھمی اور وہ سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم۔ نوشیروان کے ہاتھ میں بھی ٹرے تھی اور غیر متوقع طور پر اس کے پیچھے آنے والی خوش شکل و تر و تازہ سی خاتون کے ہاتھوں میں بھی۔ دونوں نے ٹیبل پر رکھ دیں۔ ہائے اتنی پیاری! وہ خاتون فوراً سوما کی جانب لپکی جو ہونک سی گھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ نوشیروان، یہ تو زیبا بختیار ہے بنی بنائی، تمہیں اتنی دیر سے کیوں ملی؟ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف تھیں شاید۔ جھٹ اس سے لپٹ کر پٹ سے گال پر بوسہ بھی دے ڈالا۔ سوما بری طرح سے گھبرا گئی۔ نوشیروان ہنس رہا تھا۔ دیر سے ملنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ تم اس سے تھوڑے بڈھے لگتے ہو نا، یہ تو کڑی سی ہے۔ سوما مزید کنفیوز ہوئی۔
تھوڑا بڈھا لگتا ہوں تو چلے گا؟ ہاں واقعی چلے گا۔ اچھا میرا تو بتاؤ، چلو میں خود ہی بتاتی ہوں۔ وہ خاصی باتونی لگ رہی تھی۔ میں فضیلہ آپی ہوں، نوشیروان کی تو تھی، اب تمہاری بھی ہوں، اس کے دوست رفیق کی اکلوتی مسز۔ سوما ان کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ کھانا کھاؤ، میں چلتی ہوں۔ اوکے سوما، صبح تفصیلی ملاقات ہوگی۔ فضیلہ آپی نے اس کا ایک اور بوسہ لیا۔ سوما ان کے جاتے ہی چیل کی طرح کھانے پر جھپٹی تھی، ساری شرم دور پھینک کر۔ اگلی صبح ناشتہ لیے فضیلہ آپی پھر سے حاضر تھی۔ نوشیروان کب کا جاگا جاگنگ سے بھی لوٹ چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھ کھلے 20 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ سو فضیلہ آپی کے سامنے جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہنے کا ارادہ تو نہیں تھا، وہ خود ابھی سے اس گھرداری خانہ داری سے بچنا چاہتی تھی، لیکن زباں پھسل گئی۔ جواب میں فضیلہ آپی نے ساتھ لگا لیا۔ ہائے میں صدقے! سوما کا کنفیوژن پریڈ پھر سٹارٹ ہوا۔ میری اکو ایک بھابھی اور میں اس کی بھی خدمتیں نہ کروں؟ اکو ایک بھابھی کو آپ کی یہ خدمتیں بگاڑ دیں گی۔ نوشیروان تیار ہوا، ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ کوئی نہیں، نئی نویلی دلہنوں کو عیش کرائے جاتے ہیں۔ آپی نے نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب ناشتہ کرو کہہ کر انہوں نے رخصت لی۔ چونکہ رات والی قاتل بھوک سوار نہیں تھی، سو وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر ناشتہ کرنے لگی۔ نوشیروان آملیٹ اور ٹوسٹ کے بعد چائے کا کپ پیا اور بریف کیس اٹھا کر کرسی دھکیلتا کھڑا ہو گیا۔ بنا اسے اللہ حافظ کہے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ سوما کے گلے میں اچانک ہی توس اٹک گیا۔ ہاں تو مجھے کیا؟ پانی کا گھونٹ بھر کر نوالا اندر دھکیلا۔ بد اخلاق بندے سے ایٹیکیٹس کی امید بھی کسے ہو سکتی ہے؟ ناشتہ کر چکنے کے 15 منٹ بعد تک وہیں کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، یہاں تک کہ سانولی سی دبلی پتلی سی شاہدہ آ گئی۔ او جی میں فضیلہ باجی کے گھر کام کرتی ہوں، یہاں کی بھی ہفتے کے ہفتے صفائی کر جاتی ہوں، اب روز آیا کروں گی۔ سوما کو فضیلہ آپی پر ایک دم سے پیار آیا۔ ٹھیک ہے، سوما نے سستی سے کہا۔ شاہدہ فوراً پھرکی بنی جھوٹے برتن کچن میں رکھ کر صفائی میں لگ گئی۔ سوما کے لیے اب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن اسے شہلا کا خیال آ گیا۔ آہ میری پیاری سہیلی! شہلا کی یاد آتے ہی اس کی ٹھنڈی آہیں برآمد ہونا شروع ہو گئیں۔ شہلا تو کیا، اس کے میکے کا کوئی بھی فرد سوما کی شادی پر نہیں آیا تھا۔ سوما پر گھر سے نکلنے پر پابندی عائد ہو چکی تھی، ورنہ وہ اڑ کر جاتی اور اسے منا آتی۔ موبائل کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات دن شہلا کا نمبر ملاتی رہتی، لیکن شہلا نے ریسیو کر کے نہ دیا، بلکہ موبائل ہی آف کر دیتی تھی۔ سوما نے پھپھا اور اس کی چھوٹی بہنوں کے نمبرز پر ٹرائی کی اور شہلا کو بلوایا تو شہلا نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سوما اس بے رخی پر دھواں دھار روتی رہی تھی۔ اب اس کے پاس نیا نمبر تھا۔ لاؤنج کے صوفے میں دھنس کر شہلا کا نمبر ملایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ٹوں ٹوں کی آواز سننے لگی۔ قدرے تاخیر سے شہلا نے اٹینڈ کیا۔ ہیلو! شہلا کی آواز سنتے ہی اس پر ایسی خوشی چھائی جیسی کسی محبوب کی آواز سن کر محبوبہ پر چھاتی ہے۔ میں سوما، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شہلا جان بوجھ کر چپ رہی۔ پلیز بات کرو شہلا۔ کیا بات کروں؟ شہلا پھٹ پڑی۔ تم نے اپنی سیج سجا لی، بس اب خوشیاں مناؤ، میری زندگی کیوں عذاب بناتی ہو فون کر کر کے؟ کہہ کر شہلا نے فون آف کر دیا۔ وہ وہیں بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی رہی۔ 2 مہینے یوں بیتے جیسے 2 صدیاں، کرنے کو کچھ نہیں اور کچھ کرنے کو اس کا دل چاہتا بھی نہیں تھا۔ مارے باندھے جو کھانا وہ پکاتی وہ عموماً جوں کا توں پڑا رہتا۔ نوشیروان یا تو کھا کر آتا یا اس کے ہاتھ کے بنے شاہکار کھانوں کو بس سونگھ کر اٹھ جاتا۔ جو اول روز کی خلیج دونوں کے درمیان حائل تھی، وہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گئی تھی۔ سوما کی انا اور خود سری کا پرچم بلند تھا تو نوشیروان کی ضد بھی قائم و دائم تھی۔ اپنے زیادہ تر کام وہ خود کرتا تھا، دونوں کے بیچ بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، لیکن کب تک؟ تیسرا مہینہ ختم ہوتے ہی اس کی ہمت نے تو جواب دیا ہی، انا کا خول بھی تڑکنے لگا۔ ٹھیک ہے، اجنبی بننے میں، روکھا رویہ رکھنے میں میرا جواز بنتا ہے۔ بنا مجھے ذہنی طور پر تیار کیے میری یہ شادی کر دی گئی، وہ بھی اس شخص سے کہ جسے ہمیشہ میں نے دوست کے منگیتر کی حیثیت سے دیکھا، تو میں تو حق بجانب ہوں، لیکن یہ کیوں اتنے نروٹھے بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو 15 دنوں کے اندر اندر ایسی ہنگامی بنیادوں پر شادی کی جیسے میں اغوا ہو رہی ہوں، جیسے میرے فراق میں دن رات گزارنا مشکل ہو، اور اب یہاں لا کر پھینک کر لا تعلق ہو گئے ہیں۔ چلو اگر میں نے قدم آگے نہیں بڑھائے تو یہ خود اپنی محبت سے مجھے جیتنے کی کوشش کرتے، میری نفرت ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ کیا کہ بالکل ہی بے نیاز ہو گئے، جیسے اس گھر میں میرا وجود ہی نہ ہو۔ میرے ہاتھ کا پکا کھانا کھانا تو دور کی بات، مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ویسے بن رہے ہیں جیسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مزید یہ سب چلا تو میں بتا دوں گی تائی امی کو، نہیں رہوں گی یہاں۔ آج کل اس کی راتیں اور فراغت کے لمحات یہی سب سوچتے گزر رہے تھے، اور انہی سوچوں میں ہی کٹتے شب و روز میں اسے محسوس ہی نہ ہوا اس نے نوشیروان کے بہت سے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ نوشیروان نے اگر تعریف نہیں کی تو اسے روکا بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ضرور رہنے لگی تھی، یعنی بیوی کی نام نہاد اکڑفوں غائب ہونے کو تھی بس۔
شادی کے چوتھے مہینے یہ آج پہلی بار تھا جب وہ تیار ہوئی تھی، شفون کے لائٹ پرپل اور فیروزی کامدار سوٹ میں نفیس سی جولری اور بالکل ہلکا سا میک اپ۔ اس نے کیا سے کیا بنا دیا تھا اسے، وہ کتنا دمک رہی تھی۔ اس کا اندازہ اسے آفس سے آنے کے بعد نوشیروان کی حیران آنکھوں کو دیکھ کر ہوا۔ اسے بہت اچھا لگا۔ نوشیروان بنا کچھ کہے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں محظوظ ہوتی رہی۔ وہ سارے دعوے جو وہ شہلا کی وجہ سے اپنے آپ سے کرتی چلی آئی تھی آہستہ آہستہ کر کے جھڑنے لگے تھے۔ شہلا کی دوستی کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی وفا کا بھرم رکھنے کے لیے وہ ساری عمر یوں ہی تیاگ دے گی، لیکن نوشیروان کو اپنا آپ سپرد نہیں کرے گی، نہ اپنی محبت کی خوشبو، نہ اپنے خواب، نہ جذبات اور نہ قربت کے لمحات۔ لیکن یہی دعویٰ بھی ایک دھکا لگنے کا منتظر تھا بس۔ کچھ کم عمری اور کچھ فطری رشتے کے تقاضے اور ان سب سے بھی بڑھ کر اپنا بے وقوفانہ پن جس کے ہاتھوں وہ زندگی میں سیاہی بھرنے چلی تھی۔ سب کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بہت دل سے نوشیروان کی چاہت میں بتدریج مبتلا ہونے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھے، اسے سراہے، اس کے وجود کو اپنے لمس کا احساس بخشے۔ بہت چپکے ڈرتے ڈرتے وہ یہ سب سوچنے لگی تھی۔ نوشیروان کو بیڈ روم میں کافی دیر ہوئی تو کمر کس کر اس نے خود اندر جانے کا پروگرام بنایا۔ آج اس کی زندگی کا خاص دن تھا۔ وہ اس دنیا میں آئی تھی اور چاہ رہی تھی کہ یہ شخص بھی اس دن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے۔ صرف ایک مبارکباد ہی کافی تھی۔ صبح سے اس وقت تک مبارکبادوں کے کئی فون میکے سے آ چکے تھے۔ یقیناً نوشیروان کو بھی کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی سالگرہ کا پتہ چل گیا ہوگا، اور اب اس کا فرض بنتا تھا سوما کو ہیپی برتھ ڈے کہنے کا۔ اس فرض کی یاد دہانی محض اپنا جلوہ دکھا کر کروانے کی خاطر وہ بیڈ روم میں آئی تو نوشیروان کو کپڑے بدلے بیڈ پر نیم دراز فون کال میں مگن پایا۔ سوما تھوڑی بدمزہ ہوئی۔ وہ پوری طرح سے کال سننے میں مگن تھا۔ نرم دل فریب سی مسکراہٹ، ستاروں سی چمکتی آنکھیں اور دھیمی سی آواز، اس کے انداز خاص ہو رہے تھے۔ سوما کا ماتھا 15 منٹ تک منتظر رہنے کے بعد بھی نہ ٹھٹکتا۔ جن آنکھوں میں ادائیں سمو کر وہ نوشیروان کو تک رہی تھی ان میں شرارے سے ابل پڑے۔ اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا وہ غصہ کیوں ہو رہی ہے۔ کون سا نوشیروان کو اس نے اپنے ساتھ اتنا باندھ رکھا تھا کہ جس کے یوں نثار ہو کر کال کرنے پر وہ کھولنے لگی تھی۔ اٹھا پٹک کی آوازوں پر نوشیروان متوجہ ہوا۔ سوما صاحبہ ڈریسنگ پر خوامخواہ چیزیں پٹک رہی تھیں۔ وہ ناگوار سے تاثرات کے ساتھ سیل کان سے لگائے باہر چلا گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ فضیلہ آپی آئی بیٹھی تھی اور اس کے زاروں قطار رونے پر بدحواس ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھ لیں 10 بج رہے ہیں اور ابھی تک نہیں آئے۔ ٹیشو سے ناک رگڑنے کے بعد اس نے کہا، ہاں تو دیر سویر ہو جاتی ہے، مرد ہے کئی کام پڑ سکتے ہیں۔ مرد ہیں اسی لیے انہیں آج کل ایک ہی کام ہے، باہر کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے انہوں نے، کہہ کر اس نے پھر سے بھاں بھاں کرتے ہوئے والیوم فل کیا۔ فضیلہ آپی کو سمجھ میں نہیں آیا اس کا یہ ریکارڈ کیسے بند کریں۔ عین اسی وقت نوشیروان کی انٹری ہوئی۔ بے ڈھنگے پن سے روتی ہوئی سوما اور چپ کرانے کی کوشش میں نڈھال ہوئی فضیلہ آپی۔ وہ حیران سا کھڑا رہ گیا۔ لو آ گیا، خوامخواہ تم نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ دونوں کی نظریں نوشیروان پر اٹھیں۔ فضیلہ آپی کو سکون محسوس ہوا تھا۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور ان کا دل مجھ سے بھر گیا۔ نوشیروان کا لحاظ کیے بغیر اس نے اپنی دعائیاں جاری رکھیں۔ نوشیروان نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے میرے دل کو سیر کیا ہی کب جو میں بھر جاؤں گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ پرائی عورت سے فون پر دانت نکال کر بات کرتے ہیں، روز یوں سج سنور کر باہر جاتے ہیں جیسے کسی کے گھر بارات لے کر جا رہے ہوں۔ یہ کھڑے ہیں، پوچھ لیں بے شک۔ باقاعدہ تڑی لگا کر یہ بھی کہا گیا تو نوشیروان کو غش آ گئے۔ نوشیروان، فضیلہ آپی بیچاری بے بسی کا اشتہار لگ رہی تھی۔ جانتی تھیں سوما شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے، مگر اس وقت اسے چپ کرانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ آپ گھر جائیں آپی، اسے میں سنبھالتا ہوں۔ آپی فوراً اٹھ بھاگی۔ ہاں کیا سنبھالیں گے؟ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ کمزور پڑی لیکن ظاہر نہ کیا۔ نوشیروان کو وہ پرانی والی سوما لگی، معصوم اور بے حد بے وقوف۔ ابھی فضیلہ آپی کو بتایا ہے، کل کو تائی امی کو بھی۔ چپ، خاموش۔ وہ اس زور سے گرجا تھا کہ سوما ڈر کے مارے دہل گئی۔ میرے کردار پر شک نہیں کرنا، باقی جو مرضی کرو، اس کے سامنے آ کر باقاعدہ وارن کرنے کے انداز میں بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ نہ اس کے آنسو صاف کیے، نہ کندھے سے لگا کر چپ کرایا اور نہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ فضیلہ آپی کے جانے کے بعد وہ جو خوش فہمی میں مبتلا ہونے لگی تھی کہ ضرور کچھ ایسا ہی فلمی سین ہوگا، نوشیروان کے اس درجہ کٹھور رویے پر بالکل ہی ڈھہ سی گئی۔ ہاں ٹھیک ہی تو کر رہا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے اسے۔ ابتدا تو میں نے کی تھی، شہلا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش میں اپنا گھر توڑ بیٹھی کہ مجھ سے بیزار ہو گیا ہے، ضرور مجھے چھوڑ کر رہے گا۔ لاؤنج کے صوفے پر گری روتے روتے اس نے رات بتا دی۔ اس بدمزگی کو گزرے تیسرا دن تھا۔ وہ سر سے پیر تک مایوس ہو چکی تھی، خود ترسی میں مبتلا ہو رہی تھی اور اس صبح امی لوگوں کو فون کر کے بھیا کو بلانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ جب نوشیروان اس کے پاس آیا، آج وہ آفس نہیں گیا تھا،
تم تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے۔ اس پر اچٹتی سی نظریں ڈال کر وہ سامنے سے ہٹ بھی گیا۔ اس کا دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ تیار ہو گئی۔ چلیں، نوشیروان بھی چینج کر چکا تھا، اس کی جانب دیکھا اور مطمئن سا ہو گیا۔ ہاں چلو، وہ اس کے پیچھے چلتی گیراج تک گئی۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر دوڑتی انجان سمت مڑ گئی تھی۔ وہ الجھن میں گھری چپ چاپ بیٹھی رہی۔ گاہے بگاہے نوشیروان پر بھی نظر ڈال لیتی کہ جو منہمک سا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یا الہی، مجھے قتل کرنے تو نہیں لے جا رہا؟ اس خیال نے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، مگر زیادہ دیر تک خوف کا اثر نہیں رہا کہ اس کی گاڑی شاندار سے گھر کے آگے رک چکی تھی۔ ہارن دینے پر چوکیدار نے گیٹ کھولا تو نوشیروان نے گاڑی اندر پارک کی۔ اترو۔ وہ روبوٹ بنی عمل درآمد کرتی رہی۔ نوشیروان کے کسی قریبی دوست کا گھر تھا، بہت پرجوش طریقے سے ملا۔ دیکھیے ذرا اس نالائق کی حرکت، ساجد مصنوعی خفگی سے سوما کو بتانے لگا۔ جب میں کہتا تھا یہ آپ کو نہیں لایا اور آج لایا ہے تو بغیر بتائے۔ ابھی لنچ میں بہت دیر ہے، مینیو اس سے پوچھ کر بناؤ اور دعوت کر کے اپنا گلہ دور کر لو۔ نوشیروان کی صلاح قابل قبول تھی۔ ساجد نے فوراً ڈرائنگ روم سے باہر دوڑ لگائی، لمبی سی دعوت کا آرڈر دینے کے لیے۔ یہ ساجد شہلا کے شوہر کا بہنوئی ہے۔ شہلا آج کل یہاں آئی ہوئی ہے، میں نے سوچا تم دونوں سہیلیاں مل لو، مجھ سے تمہارے گلے کچھ کم ہو جائیں گے۔ سوما تو سن ہو کر رہ گئی۔ جس شہلا کو بلائے وہ نوشیروان کی جانب پیش قدمی کی خواہاں تھی۔ نوشیروان اسی شہلا کے سامنے دوبارہ سے عہد کی تجدید کے لیے لے آیا۔ اس پر سوگواریت سوار ہو گئی۔ ساجد اپنی بیوی فاخرہ یعنی شہلا کی نند کے ہمراہ دوبارہ حاضر ہوا۔ فاخرہ بہت ہنسمکھ اور خوش مزاج تھی، سوما سے یوں ملی جیسے برسوں کا یارانہ ہو۔ چلو اندر میرے کمرے میں، ان دونوں کو آج کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اسے لیے لاؤنج اور کاریڈور سے گزرتی اپنے کمرے میں لے آئی، جہاں ایک دم حشاش بشاش اور تر و تازہ سی شہلا نئے ہیئر سٹائل، فل میک اپ اور جدید سوٹ میں ملبوس بیٹھی تھی۔ سوما پیچھے تھی، شہلا کی نظر صرف فاخرہ پر پڑی۔ آؤ بھائی، کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے میرے شوہر سے جدا کر کے ظلم کرتی ہو اور اپنے گھر میں پھر لفٹ بھی نہیں کراتی ہو۔ جملے کے آخر میں سوما کو دیکھتے ہی ہونٹ خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھیں آپ کی کزن سوما سمیت حاضر ہوئی ہوں، ڈبل لفٹ ہو گئی۔ فاخرہ نے سوما کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تم یہاں؟ شہلا کو اس کا آنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں یہ یہاں کیونکہ نوشیروان بھائی ساجد کے پکے دوست ہیں، اس کے بجائے فاخرہ نے جواب دیا۔ شہلا کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ سوما نے اسے بغور دیکھا، وہ بہت پھیل گئی تھی اور اچھی خاصی ٹپ ٹاپ سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کے مقابلے میں سوما تو کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ آپ دونوں جب تک گپیں لگاؤ میں کچن سنبھالوں۔ نہیں، اصل میں شہلا پرس سمیت اچھل کر بیڈ سے اتری۔ یہاں قریب ہی میری ایک دوست کا گھر ہے، میں سوچ کر آئی تھی کہ تمہارے ساتھ مارکیٹ تک جاؤں گی، لیکن اب تو تم فارغ ہی نہیں ہو تو میں اس کو ساتھ لے جاتی ہوں، جانا بہت ضروری ہے۔ سوما سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف اس کی وجہ سے جا رہی ہے، اسے شدید دکھ محسوس ہوا۔ تو دوپہر تک تو آ جائیں گی نا؟ فاخرہ خود حیران ہوئی کھڑی تھی۔ نہیں، بس میں وہیں سے گھر چلی جاؤں گی۔ تمہیں پتہ تو ہے اپنے بھائی کا، ذرا دیر ہو جائے پیچھے چلے آتے ہیں۔ ہاں پورے مقناطیس ہیں وہ بھی اور آپ بھی، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، فاخرہ نے ہنستے ہوئے اضافہ کیا اور شہلا کو چھوڑنے باہر تک گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، سوما الجھی رہی۔ فاخرہ کی کچن میں جانے کے بعد وہ بھی اس کی مدد کے خیال سے وہیں جا کھڑی ہوئی۔ بھابھی یہ شہلا اپنے گھر میں خوش تو ہے؟ قدرے جھجک کر اس نے ذہن میں کلبلاتے سوال کو راہ دکھائی۔ ایسی ویسی دنیا مثالیں دیتی ہیں ان کی۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ میں نے تو سنا ہے کچھ خاص تعلقات نہیں اس کے شوہر سے۔ غلط سنا ہے، فاخرہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ شہلا بھابھی عورتوں کی ان اقسام سے تعلق رکھتی ہیں جو صرف شوہر چاہتی ہیں، خوبصورت بدصورت نہیں، صرف دولت مند شوہر جو انہیں سر پر بٹھا کر رکھے، ان کے سارے احکامات بجا لائے، بدلے میں یہ بھی شوہر پر اپنی ساری محبت انڈیلتی ہیں، لیکن صرف شوہر پر، اس سے وابستہ رشتوں پر نہیں۔ سوما پر تھکن سی سوار ہونے لگی۔ میرے بھائی بھابھی کے پیچھے پاگل ہیں تو بھابھی ان کے پیچھے، ہمارے خاندان میں یہ مقناطیس مشہور ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں بس۔ اور سوما کے ذہن میں شہلا کا وہ پچھاڑیں کھاتا روپ آنے لگا جب وہ اس کی نوشیروان کے ساتھ بات طے ہونے پر گلے کر رہی تھی۔ جب وہ شوہر کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ دنیا مثالیں دیتی تھی، تو پھر اس کی بلا سے نوشیروان کا رشتہ سوما کے ساتھ طے ہو جاتا، اس کی شادی شدہ زندگی میں تو کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس بہت آسان سے سوال کو ذہن پر طاری کر کے سوما نے بعد کا وقت بھی گمسم گزارا تھا، دعوت بھی کرکری رہ گئی، حالانکہ سب کچھ بہت مزے کا بنا تھا۔ اب گزشتہ 3 دنوں سے احساس زیاں کی بڑی بڑی تحریر اس کے چہرے پر رقم تھی۔ پچھتاوا اندر ہی اندر اسے کاٹنے لگا تھا۔ اس نے ساجد کے گھر سے آتے ہی مونا کو فون کھڑکایا تھا۔ اب آئی ہے عقل، مونا نے سنتے ہی لتاڑا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تم اس چمگادڑ شہلا کی وجہ سے نوشیروان بھائی کا رشتہ ٹھکرا رہی تھی۔ بے وقوف، وہ تو بچپن سے ہی تم سے اتنی متاثر تھی کہ حسد کرتی تھی، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی چیز اسے جیلس کرتی تھی، تو یہ بات کیسے نہ جلاتی کہ نوشیروان بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔
इसी जलापे में वो तुम्हें नौशेरवा भाई से मुतनफ़र करती रही, अपनी दोस्ती के वास्ते दे देकर। मोना उससे छोटी थी मगर बला की ज़माना शनास, और वो इतनी बोंगी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती रही। टीवी पर कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, इस बात से बेखबर वो सोफे पर बैठी सूदो-ज़्या में उलझी सिसक रही थी, जब नौशेरवा बिना आवाज़ पैदा किए कमरे में आया और उसके दाएं तरफ आ बैठा। एक ही बार रो लो जी भरकर, फिर नहीं रोने दूंगा। उसके गोद में रखे हाथ पकड़कर वो नरमी से बोला, तो वो हुक्म की तामील में फूट फूट कर रो दी। मुझे पता था तुम बेवकूफ़ हो, मगर इतनी बेवकूफ़ हो ये नहीं पता था। उसका सर अपने कंधे से लगाकर तासुफ से कहता वो सोमा के सारे गिले दूर करता गया। वो वाकई उस वक्त तक रोती रही जब तक कि जी भर ना गया। आप उसको पसंद तो करते थे ना? आंसू थमे तो बहुत सी बातें याद आईं। उससे अलग होकर सोमा ने खाता खोला। कोई भी कसम ले लो, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तो वो जो उसको गिफ्ट्स देते थे वो पागल बनाती थी तुम्हें। ये चीज़ें भी गिफ्ट करने की हैं? अगर करनी ही थी तो तुम्हें ना करता, जिसे मैं ना जाने कब का पसंद करता आ रहा हूँ। और मेरी उसी पसंद का शहला को पता चल गया तो वो ख़ास तौर पर तुम्हारे सामने मेरी और अपनी झूठी मोहब्बत के किस्से सुनाती थी। वो मजबूत लहजे में कह रहा था कि सोमा का दिल ना चाहा शहला की बाबत मज़ीद कुछ पूछ करे, लेकिन कुछ और बाकी था। अच्छा, तो जब इतना पसंद करते थे मुझे तो शादी के बाद मुझसे इतने दूर क्यों रहे? इतनी तकलीफ़ दी मुझे। जी भर कर रोने के बाद भी आंसू बाकी थे। क्या थोड़ी बहुत सज़ा देने का हक तो था ना मेरे पास? कोई नहीं, जिनसे मोहब्बत हो उन्हें सिर्फ मोहब्बत दी जाती है, सज़ा नहीं। ख़ासकर तब जब आपका लाइफ पार्टनर उम्र में आपसे बहुत छोटा हो। माई गॉड! नौशेरवान जो बड़े लुत्फ़ से सुन रहा था यकदम तड़प उठा। ये तुम मुझे बड़ी उम्र का कह रही हो? इतना बुढ़ा हूँ क्या? नहीं, सच्ची मुँह से निकल गया। नौशेरवां की आंखें निकालने पर वो मिनमिनाई थी। चलो फिर अंदर अपनी गुज़िश्ता गलत फहमियों का कुछ अज़ाला करें। नौशेरवां ने रिमोट से टीवी ऑफ करने के बाद इस टोन में कहा कि वो लाल अनार हो गई। उस रात के बाद एक रोशन सुबह मुंतज़िर थी। जी, तो इस कहानी का हुआ इख्तिताम, और इस कहानी की मज़ीद कोई एपिसोड नहीं है। ये मुकम्मल नावल है और एक छोटी सी बहुत अच्छे मैसेज के साथ एक अच्छी स्टोरी थी। दोस्त बनाएं, लेकिन दोस्तों पर ऐसा अंधा एतबार भी ना करें कि आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ें नज़र ही ना आएँ। तो जनाब इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और कहानी के साथ हाज़िर होंगी। अभी मेरा इरादा यही है कि मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वही शेयर करूं, उसके बाद फिर कोई तवील नावल भी शुरू करूंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।